अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। यूँ तो मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को अपने लपेट में ले रखा है और बड़ा जानी नुकसान भी हुआ है। तकरीबन 750 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं और हज़ारों के करीब अफराद ज़ख्मी और बेघर हुए हैं। आज इसी हवाले से हमें बात करनी है, मगर इसके साथ ही एक जो बड़ी सियासी मौसमियाती तब्दीली की ख़बरें हैं और वो हैं या तो 27वीं आईनी तरमीम या हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको बदलने की भी बातें हो रही हैं। और इस हवाले से सबसे अहम जो है सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच का हाल ही में शाया होने वाला एक कॉलम, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू की और जिसके बाद जो ख़बर निकली वो ये कि बज़ाहिर अगर इमरान खान सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांग लें तो मसालहत हो सकती है। और सिद्क़ के दिल से माफ़ी किस बात की मांगें, बज़ाहिर तो वो 9 मई के मामलात ही हैं। और इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर आगे चल के हम बात भी करेंगे। कायरा साहब, क्विकली आपसे हम पहले बात करना चाहते हैं क्योंकि आपने फिर जाना भी है। सबसे पहले तो यही जो ख़बरें चल रही हैं फील्ड मार्शल के बयान के हवाले से, तो आपकी पार्टी का उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जो फील्ड मार्शल साहब ने जो बात की है बकौल सोहेल वड़ाइच साहब के, क्या इमरान खान को उसको संजीदगी से लेना चाहिए? मतीउल्लाह साहब, पहले तो इस वक्त जो पाकिस्तान भर में तूफानी बारिशों का सिलसिला चल रहा है, ये कुदरती एक आफत है। इसमें कुदरत का रोल कम है, हमारे अपने हाथों का, इंसानों के अपने हाथों की बनाई हुई बहुत सारी वबाएं और अज़ाब हैं जिसको हम झेल रहे हैं। और उससे हमारे बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, माल मवेशी का नुकसान हुआ है। उस पर उन तमाम खानदानों के साथ हैं ये बड़ा, और इस पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके खानदानों को अल्लाह ताला सब्र दे। और हुकूमत वक्त सूबाई हुकूमतों से मिलके जो मुतासरा खानदान है उनको जितना मकदूर भर उनको रिहेबिलिटेट करे, जितना क्विक करे, और ये भी करे कि ये तो आफत आ गई, अब जिन इलाकों में ये तबाही आई है वहां पे कम अज कम आइंदा वाटरवेज के अंदर जो तामीरात हो गई थी, अब आइंदा वो तामीरात ना होने दें, यही बड़ा होगा। चलें फिर, तो मेरे ख्याल में हम इसी से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं आपसे ही। देखें, 18वीं आईनी तरमीम जब मंजूर की गई, बड़ा तारीखी लम्हा था। उसमें बताया गया कि सूबों को एम्पावर किया जा रहा है, सूबों को मज़ीद वसाइल दिए जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में 18वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हुकूमत को क्या वसाइल नहीं मिले थे कि वो आज भी आधे से ज़्यादा कराची बारिश की सूरत में डूब जाता है और अभी भी वहाँ पे पानी खड़ा है? तो क्या वजह है कि इतने तवील अरसे से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और कराची आज भी बारिश तेज़ हो जाए तो बस डूब जाता है? मतीउल्लाह साहब, पहली गुजारिश ये है, 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला सूबों के हवाले भी किया गया और ये जॉइंट एफर्ट के तहत ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसके असरात और समरात को भुगतना था। आपको याद होगा हमारे दौर में मोहतरमा शरी रहमान साहबा मौसमियाती तब्दीली की वजीर थी और उन्होंने पॉलिसीज भी दी, इंटरनेशनल फोरम्स को भी इसमें एंगेज किया और बहुत सारा तहर्रुक किया। बाद की गवर्नमेंटों ने भी उसको आगे जारी रखा। अब सवाल ये है कि ये सूबों को जो फंड मिले थे उसमें से उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? जहां तक मेरी गुजारिश है, तमाम सूबों को ये इख्तियारात और फंड्स मिले थे, लेकिन क्या सूबाई हुकूमतें किसी एक जगह पे सारे फंड लगा सकती हैं? और अमेरिका जैसे मुल्क में, यूरोप में, जहां बेपनाह वसाइल भी हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मिसाली है और जहां पे क्विक रिस्पांस भी हो जाता है, उनके जो इदारे हैं उनके पास भी बेशुमार वसाइल है, वहां भी अगर कभी एक्सेप्शनल रेंज हो जाती हैं तो बहुत बड़े अजाब भी लोगों की मगर कायरा साहब, अमेरिका में गुजर नाले बंद हैं, कितने नाले खुले हैं? अब कराची और अमेरिका का मुआवजा तो नहीं किया जा सकता ना सर? इसी पे करता हूँ। जी, ये सिर्फ वहां नहीं है। मैं अब ये वो टिट फॉर टैट वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मुनासिब तरीका भी नहीं होगा। लेकिन अब क्यों आपने बार बार क्योंकि कराची का जिक्र कर रहे हैं
تو کیا پشاور میں ایسے نالے نہیں ہیں؟ کیا سوات میں ایسا نہیں ہے؟ سر کراچی سب سے بڑا شہر ہے سر، کراچی میں اس کے اوپر آنے لگا ہوں۔ اگر تو آپ اس کو کلیکٹیولی دیکھیں، ڈسکس کریں، بالکل تو بھائی حکومتوں کو اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ کراچی شہر سطح سمندر سے کافی حصہ اس کا نیچے ہے، اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے، پاکستان کا سارا بجٹ 1 سال یا 2 سال میں لگایا جائے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہی لگانا ہے نا، سارا بجٹ جو 700-800 بلین ہوتا ہے سارا بھی لگے تو کراچی کے مسئلے پانی کے اس طرح حل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ بات درست ہے کہ وہاں بہت کام کیا گیا ہے، لیکن بے پناہ کام کی ضرورت ہے۔ کیا وہاں پہ میئر اپنی جگہ کام نہیں کر رہے؟ کیا صوبائی کام نہیں کر رہے؟ کیا مشینری پہ؟ ہاں کراچی کے مسائل بہت بڑے ہیں، اس کا ماسٹر پلان کا ایک ایشو ہے، وہاں irregular گروتھ کا ایک ایشو ہے، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں۔ کتنے سال میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں سر؟ پیپل پارٹی کتنے سال مزید حکومت میں رہے گی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پاکستان کا مسئلہ کسی ایک پارٹی سے کبھی حل ہو پایا ہے؟ کس طرح؟ یہ تو سوال کو ذرا فریم کرتے دیکھیے نا، مسائل حل، کیا دنیا کے سارے ممالک کے مسائل حل ہو گئے؟ مگر صرف ایک مسئلے کی بات کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت 20 سال رہے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کتنی مدت کا پلان؟ سوال کو فریم اس طرح نہ سر، یہ کراچی کے ڈرینیج کا مسئلہ کتنی مدت کا پلان ہے؟ مجھے یہ بتا دیں ڈرینیج کے لیے۔ مجھے تو نہیں پتا، اس کے لیے بہتر ہوتا کہ آپ سعید غنی صاحب کو سوال کرتے۔ چلیں صحیح ہے، چلیں ہم پھر آپ مجھے پنجابی سے ایک سوال کر رہے ہیں، اچھا آپ مجھ سے میری استطاعت کے مطابق سوال۔ بہرحال سر آپ کی پارٹی ہے ماشاءاللہ، اس وجہ سے میری پارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کراچی کی پالیٹکس جانتا ہوں۔ چلیں میں وہاں کے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ، نہیں آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی لیں گے انشاءاللہ، ان سے ہی بات کریں گے۔ اب آ جائیں اگر 18ویں ترمیم پہ، تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم ہونی چاہیے، NFC ایوارڈ ریوائز ہونا چاہیے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، تو آپ حمایت کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کی؟ دیکھیے پہلی گزارش کہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ 26ویں ترمیم ہو گئی ہے تو 27ویں بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، 26 ترمیمیں ہوئی ہیں نا، اب 27ویں ترمیم کیا ہوگی یہ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ سامنے آئے گی۔ NFC کے اوپر، NFC ایوارڈ کے اوپر کیا پیپلز پارٹی نظر ثانی کرے گی؟ یہ ایک مفروضہ، اس مفروضے کو نہ تو حکومت نے ابھی تک بیان کیا ہے، نہ کسی سیریس فورم سے یہ بات آئی ہے، یہ دیر سے ہے جس کو حکومت کے بہت سارے لوگ تردید کر چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، حکومت نے تردید۔ اب یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے جیسا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے؟ اب جو سہیل بڑائک صاحب نے ان کا آپ کا آرٹیکل کا ذکر کیا، آپ نے، میں نے آپ کا پروگرام بھی سنا، بڑے زوردار طریقے سے آپ نے کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کو ایک الزام یہ تھا کہ 9 مئی کو PTI نے ایک آرگنائز طریقے سے ملٹری کی اور گورنمنٹ کی انسٹالیشنز پہ حملے کیے۔ یہ بات تو درست ہے نا کہ 9 مئی میں ملک کے مختلف علاقوں میں فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے۔ اب وہ پلانٹ تھے نہیں تھے، الزام یہ تھا، FIR ہوئی کہ پلانٹ تھے۔ PTI کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم تو تھے ہی نہیں، یہ تو PTI نہیں بلکہ ایجنسیوں نے اپنے لوگ بھیجے اور انہوں نے جا کے حملے کیے اور ہمارے خلاف کیس بنا دیے۔ تو پیپل پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ میں عرض کرنے لگا، پہلے ذرا سن لیجیے ان کے اندر بھی کیا باتیں ہوئی۔ علی امین صاحب نے کہا نہیں ہمارے لوگ تو تھے لیکن یہ پلانڈ نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حادثے ہوئے کہ نہیں؟ اب حادثے ہوں گے تو اس کی کوئی سزا جزا ہوگی۔ اب ان سزا جزا کے قانون کے مطابق ایک قانون بنا، اس کے اوپر بہت بحث ہوئی۔ آپ سوچتے ہیں وہ قانون اچھا نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ یہ ایک مباحثہ ہے، لیکن ایک ملک کا قانون موجود ہے اور قانون بنانے والوں نے وہ قانون بنایا ہے۔ مطلب آپ آپ معافی سے اگری نہیں کرتے کہ معافی کی آپشن ہونی چاہیے؟ آپ اگری؟ میں اسی میں گزارش کرنے لگا۔ جی اگر یہ بات ہے کہ PTI کے لوگ وہاں گئے، وہاں تھے اور یہ انسیڈنٹس ہوئے، تو اس کے اوپر معافی سے مراد کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے ہاتھ باندھ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے معافی مانگنی ہے؟ یا یہ میرا خیال ہے، میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہو سکتا، میں کوئی رائے نہیں دے رہا، لیکن کیا یہ، اور یہ بات ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو درمیانی راستہ نکالو، کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اب جب انتہا کے لائنیں چلی گئی
بجائے اس کے کہ اداروں پہ الزام لگا دیا جاتا کہ انہوں نے خود سارا کچھ خود ساختہ ہے، یہ کیا جاتا کہ ہمارے لوگ تھے لیکن غلطی ہو گئی ان سے، یہ کوئی پلانڈ نہیں تھا، اور اگر کسی کا اس پہ نقصان ہوا ہے تو وہ معذرت خواہ ہے۔ معافی سے مراد ہاتھ باندھنا نہیں ہے، بالکل کسی کی ناک رگڑنا نہیں ہے، کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے۔ صحیح ہے، ویسے بھی دیکھیں تاریخ کے مطابق تو ویسے تو بھٹو کے لیے بھی شاید یہ آپشن نہیں تھی معافی مانگنا، اور جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، تو کسی بھی سیاستدان کے لیے کم از کم یہ آپشن تو نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس سے معافی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا۔ بھٹو صاحب کا کیس اور تھا، ان کو عدالت نے سپریم کورٹ نے سزائے موت دے دی تھی۔ آپ کے ملک کے قانون کے تحت ایک معافی کی درخواست ہو سکتی ہے، معافی نہیں رحم کی درخواست ہوتی ہے، وہ رحم کی معافی کی درخواست نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا میں رحم کی اپیل نہیں کروں، میں بات کر رہا ہوں سیاسی طور پر، رحم کی اپیل کی بات نہیں ہو رہی، بہرحال سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک اور بات ہے، بالکل صحیح، خان صاحب کا بھی حق ہے نہ کریں، بالکل صحیح، ہم کب کہہ رہے ہیں کریں، بے شک، بہت شکریہ سر۔ انہوں نے اگر یہ کہا جس طرح آپ اس کو معافی کے معنی دے رہے ہیں، میرا خیال آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ درست ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس معافی سے مراد ان کا ناک رگڑنا نہیں ہے، ان کی تذلیل کرنا نہیں ہے، اس واقعے پہ جو ادارے کا نقصان ہوا اس کی تذلیل ہوئی، اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی ایک معقول صورت بنا لینی چاہیے۔ اور یہ بات ہم 2 سال سے کہہ رہے تھے، اگر اس وقت خان صاحب نے کر لی ہوتی تو شاید یہ صورت حال نہ پیدا ہوتی۔ ٹھیک ہے، کم از کم 78 سال میں کسی ایک ادارے کی جو تذلیل ہوئی اس پہ تو کوئی ازالہ ضرور ہونا چاہیے، باقی اداروں کا تو اللہ مالک ہے۔ بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ ویلکم بیک۔ 18ویں ترمیم واپس ہوگی یا نہیں، 27ویں ترمیم آئے گی یا نہیں، مگر کیا ابھی تک کا جو آئین ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آخر آئین کے اندر لوگ نئی چیزیں ڈالتے کیوں ہیں، اس سے نکالتے کیوں ہیں؟ اگر آئین کا احترام نہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں اور اس میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق شہریوں کو نہیں مل رہے، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنی ترامیم آئین میں کی جاتی ہیں؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے جو اس وقت زیر سماعت مقدمات ہیں، خاص طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے 9 مئی کے مقدمات جو سپریم کورٹ میں اپیل کی صورت میں زیر سماعت ہیں، ضمانت کی اپیلیں ہیں، 4 بار ملتوی ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں یہ سماعت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک دن وکیل سے مہلت مانگ لی کہ وہ ریکارڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور آج چوتھی سماعت میں جو سرکار کے استغاثہ کے وکیل تھے ایڈوکیٹ ذوالفقار عباس نقوی، انہوں نے پیغام پہنچایا سپریم کورٹ کہ میرا پیٹ خراب ہے، معدہ خراب ہے، اور سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم کل پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نیاز اللہ نیازی صاحب، پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف نیازی صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے علی گور بلوچ جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ تو نیازی صاحب آج کیا توقع تھی آپ کی؟ چیف جسٹس نے کل مہلت مانگی تھی آپ کے وکیل سے، اور آج پروسیکیوٹر صاحب کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا، یہ کوئی ہتھ کنڈے ہیں تاریخ لینے کے، ڈیلے کرنے کے؟ ایک دن سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں استغاثہ کی طرف سے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، آپ ایک بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، آپ نے شاید یہ تو سپریم کورٹ کا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہی ضمانتوں کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں کتنی دیر ٹھہرا۔ اچھا، 6 مہینے مختلف پراسیکیوشن نے ہیلے بہانے کر کے 6 مہینے یہ چلایا کیس۔ کون سے ججوں کے سامنے تھا یہ لاہور میں؟ یہ ابھی تو لاسٹ پہ تو شہباز رضوی صاحب کے پاس تھا، مختلف بینچوں کے سامنے، اور ایک کھوسا صاحب تھے جو جی۔ اچھا، اب 6 مہینے یہی سپریم کورٹ جو اب کل نیشنل جوڈیشل پالیسی پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بیل جو ہے نا آفٹر اریسٹ، یاد ہے آپ کو 2009 میں جب چودھری افتخار صاحب آئے تو اس نے بھی نیشنل جوڈیشل پالیسی بنی تھی، میں اس کا حصہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آفٹر ریسٹ بیل 15 دن کے اندر ڈیسائیڈ ہونی چاہیے۔ وزڈم یہ ہے کہ اگر آدمی کو بیل ملنی ہے تو وہ اس کو بیل پہ آ جائے، کیونکہ وہ اندر رہے گا تو سزا ہوگی۔ اور یہی لوگ شاہ محمود قریشی کے کیس میں کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ بیل اگر اس کو بیل دینی تھی تو اتنے عرصہ اندر کیوں رکھا گیا؟ تو اب 6 مہینے تو وہاں رکھا گیا۔ اب یہاں پہ سپریم کورٹ میں انہوں نے، میں ایڈوکیٹ جنرل رہا،
انہوں نے کہا کہ پراسیکیوشن ایک ججمنٹ ہے کہ جب پراسیکیوشن دیکھے گی اس کو نوٹس ہوگا تو انہوں نے پیش ہونا ہے. تو ایڈوکیٹ جنرل بھی پیش ہوتا ہے پنجاب کا, ایڈیشنل بھی ہوتے ہیں, یہ تو اسی دن سنی جانی چاہیے تھی. آپ کا کبھی پیٹ نہیں خراب ہوا ایڈوکیٹ جنرل؟ میں کہتا ہوں اس سسٹم کا پیٹ کیوں خراب ہونا ہے؟ نہیں, آپ کا پیٹ کبھی نہیں خراب ہوا ہمارا خان صاحب کی حکومت میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. اور یقین کریں کہ جب سندھ ہاؤس والا معاملہ تھا نا, تو میں نے اپنے جو میرے ساتھ ٹیم تھی, میں نے کہا آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو آئین اور قانون کہتا ہے. آپ نے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا, آپ نے آئین کی بات کرنی, قانون کی کرنی ہے. اور آپ کو یاد ہے جہانگیری صاحب کے پاس کیس لگے تھے, ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل پیش ہوئے تھے. اچھا, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, سسٹم کے پیٹ کی آپ نے بات کی ہے, سسٹم کے پیٹ میں عوام کا 4 کروڑ ووٹ جو 9 فروری کو چھینا گیا, ان کا سسٹم تو ویسے خراب ہے. پھر آپ کو 8 جولائی کے فیصلے کا پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا. پھر یہی سپریم کورٹ کہتا رہا. پھر انہوں نے دیکھا مطیع اللہ جان صاحب کہ کل پرسوں اتنی جلدی میں ایک کمیشن جو تھا ریفرنس تھا وہ بھی خارج کر دیا, ان کو کلین چٹ دے دی گئی. تو دیکھیں جہاں سسٹم اس طرح چل رہا ہے, الیکشن کمیشن کے ریفرنس کی بات کر رہا ہوں, تو سسٹم تو کا پیٹ کیا, سسٹم تو پورا پیٹ نہیں پورا ہی خراب ہو چکا ہے. اسی وجہ تو ہم کہتے ہیں کہ عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے, تو پھر عوام اس سسٹم کے پیچھے. اگر یہ کل تک بھی ٹھیک نہ ہوا تو کل کیا ہوگا؟ دیکھ ایک بات بتاؤں مطیع اللہ جان صاحب, ہم جھوٹے مقدمات کے مقابلہ کر رہے ہیں. ہم کوئی بھاگنے والے تو ہیں نہیں کہ ہمارے پلیٹ لڑ گھر جائیں یا ہم کہیں پیمز میں داخل ہو جائیں. ہم تو کھڑے ہیں, ہم تو بیٹھے ہیں. ہمارے جو بھی کر رہے ہیں ایسولیشن میں بھی رکھا ہوا ہے, وہ مقابلہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی لیکن مقابلہ کر رہا ہے. اور جہاں عدت کیس ختم ہوا, جہاں سائفر ختم ہوا, یہ بیل بھی کل نہیں تو پر سنی جائے گی نا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگر کوئی کیا ہے جرم تو ہم تو اس کیس کو فیس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ خیر یہ عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ جو سامنے آیا ہے, جی ان کا تو یہی کہنا ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کے کھڑا ہے, گھبرانا نہیں ہے. اور پھر یہ کہا یاد رکھیں اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ خان صاحب نے جو فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے جو بیان سہیل وڑائچ صاحب نے چھاپا ہے اپنے کالم میں, اس کا ابھی تک نہ آپ کی پارٹی جواب دے رہی ہے نہ عمران خان صاحب جواب دے رہے ہیں. کیا اس بیان پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے؟ اچھا مطیع اللہ جان صاحب, میں تو معافی مانگنے والا جو بیان, نہ میں کوئی سینیٹر ہوں نہ میں کوئی MLA ہوں, میں ہوں ترجمان عمران خان کا. سن لینا, ترجمان کریں نا, ترجمانی بتائیں نا, خان صاحب کا کیا موقف ہے؟ میں ترجمانی کر کے فیلڈ مارشل کے بیان پہ خان صاحب کا کیا موقف ہے میں بتاتا ہوں. میں یہی تو بتا رہا ہوں, میرے سامنے جو آئین کی کتاب پڑھی ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے شروع میں, آج کا مقدمہ تو نہیں ہے, یہ تو 2 سال سے بات چل رہی ہے. لوگ آج اس کو سہیل وڑائچ کے بیان سے ملا رہے ہیں, یہ 2 سال سے چل رہی ہے. اور میرا خیال ہے کل جو ملاقات کر کے آئے شاید اس سے بھی آپ نے کویسچن پوچھے, میری تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جرم کیا ہے تو آپ معافی مانگیں, تو آپ کیا ہے, آپ کنفیشن کر رہے ہیں, پھر تو سزا ہی ہو جائے گی. اعتراف جرم. موقف کیا ہے؟ نہیں مانگیں گے. میری صبح بیل پینڈنگ, آپ کہتے ہیں نا نہیں مانگیں گے. میں اس ٹائم کس طرح, وہ تو کہتا ہے میں نے, جب ایک ملزم آپ کا جب چارج فریم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیوں ہوتا ہے چارج فریم میں ہوتا ہے کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ مسترد کر دی ہے پی ٹی آئی نے, عمران خان کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا مسترد, ہاں مسترد کیا ہے, چلیں ٹھیک ہے, وہ تو نہیں جی. جی علی گور بلوچ صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کی آفر تو مسترد کر دی ہے پی ٹی آئی, عمران خان کے ترجمان ہیں نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ صاحب نے. تو آپ کے پاس کوئی نئی آفر ہے نون لیگ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آفر کوئی ہماری طرف سے نہیں ہے. اچھا, یہ کس کی طرف سے تھی؟ جی آواز آ رہی ہے؟ نہیں, میں نے کہا یہ کس کی طرف سے تھی آفر, یہ آپ کی طرف سے کیا مراد ہے؟ حکومت کی آفر نہیں تھی یہ, دیکھیں یہ حکومت کی آفر نہیں تھی. سہیل صاحب کی طرف سے ایک کالم کے ذریعے ہم نے بھی یہ پڑھا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے, اور ظاہر ہے کہ معافی کی کئی ڈیفینیشنز ہیں. نہیں بلوچ صاحب مجھے یہ پہلے یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو سہیل صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے پیشکش کو شائع کیا ہے, آپ کی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کی پیشکش نہیں ہے, یہ ذاتی پیشکش ہے فیلڈ مارشل صاحب کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو کچھ بھی اس میں انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے اس کی وضاحت تو ISPR کی طرف سے آئے گی, میری طرف سے تو نہیں آئے گی. تو کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ ہمارے سمجھنے یا نہ سمجھنے, صحیح سمجھنے یا غلط سمجھنے نہیں. دیکھیں نا, ISPR نے اس کو تردید نہیں کی,
تو اگر نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ ہماری ریاست یہ سمجھتی ہے کہ واقعی انہوں نے ایک جرم تو کیا ہے نا، اور جرم تو ثابت ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گور صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نے صدقے دل سے معافی مانگ بھی لی تو حکومت پھر بھی نہیں چھوڑے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو الزام لگاتے ہیں وہ تو لگاتے ہی ہم پر ہیں، اور ہمارے علاوہ پھر فوج کے اداروں پر لگاتے ہیں کہ بھائی یہ تو نون لیگ اور یہ تو فورسز کے اداروں نے یہ سارا کچھ کروایا، اور اس کے بعد اگر ان لوگوں نے کیا ہی نہیں تو پھر تو معافی مانگنی بھی نہیں چاہیے اگر انہوں نے واقعی نہیں کیا۔ لیکن اگر انہوں نے واقعی نہیں کیا تو جو آڈیو ویڈیو ثبوت ادھر پہنچے ہوئے لوگ کیا وہ سب کچھ غلط تھا؟ وہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ کوئی جادو۔ بارہ گور صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو آفر ہے کیا حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مفروضوں پر تو نہیں قائم کی جا سکتی۔ اگر یہ تو بڑی کلیئر بات ہو چکی ہے کہ یہ سارے اٹیک ہوئے اور آرمی کی انہی تنصیبات کے اوپر ہوئے، اب اس کے بعد ان کو چاہیے کہ یہ اس سے ظاہر ہے معافی صرف ریاست سے نہیں، معافی تو پوری قوم سے بھی مانگنی چاہیے۔ معافی تو دیکھیں نا، وہ جو ایسٹس ہیں، جو شہداء کے مجسمے ہیں، کیا وہ صرف نون لیگ کے تھے یا کیا صرف ان کی فوج وارث ہے؟ وہ جو جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس تھا، کیا وہ صرف فوج اور نون لیگ کا تھا؟ کیا جو وہ ریڈیو اسٹیشن جس کو آگ لگائی گئی جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا، کیا وہ صرف مطیع اللہ جان صاحب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں یا فوج کی تھیں، باقی قوم کیا نہیں تھا؟ یہ کام جس نے بھی کیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے، پہلی بات۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جو ہم پورے ملک میں ایک تجزیہ کاروں کے ذریعے بھی ایک بات چلتی ہے کہ نہیں یار چلے آگے بڑھنا چاہیے، تو آگے بڑھنے سے پہلے بندہ جو گناہ کرنے والا ہے وہ کم از کم اپنے گناہ کا اعتراف تو کرے نا۔ اس کے بعد قوم بھی سوچے گی، ریاست بھی سوچے گی، ملک بھی سوچے گا کہ یار پھر اس میں تیسرا راستہ کیا نکل سکتا ہے اگر ایک غلطی کا اعتراف۔ پھر شہباز شریف صاحب سنجیدگی سے غور کریں گے معاف کرنے پہ؟ نہیں دیکھیں، معافی تو دیکھیں معاملات عدالتوں کے اندر ہے، چلے معافی لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو معافی اس بات پہ مانگے کہ آپ نے جو جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ یہ اداروں نے کروایا ہے اور فلاں پارٹی نے کروایا، ہمارے تو لوگ۔ بہرحال نیاز اللہ نیاز صاحب آپ نے سن لیا، پہلی معافی تو اس بات میں جی ہم ریاکشن لے لیتے ہیں نا۔ نیاز اللہ نیاز صاحب آپ نے سن لیا، گور علی گور سے بڑی تفصیل بات کی، میری گزارش سننی پڑے گی آپ۔ جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے یہ تو آپ نے اس بات کا جواب پوچھا اور میری ایک بات کے اندر آپ نے 6 دفعہ سوال بھی کیا، وہ اچھی بات ہے، میں جواب دینے کا پابند ہوں آپ سوال کرنے کے، لیکن میرے جواب سنیں۔ ابھی نیازی صاحب نے پہلے ایک بات کی تھی، یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے میدوں کے اندر تو وہ 4000 ووٹ ہیں۔ میں نیازی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں، آپ 4000 یہ 4 کروڑ ووٹ کہہ رہے ہیں، آپ 4000 کہہ رہے ہیں، 4 کروڑ کہہ لیں، 4 ارب کہہ لیں، جو بھی ان کا موقف ہے۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو ووٹ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے کھائے گئے تھے وہ کس کے پیٹ سے نکالنے ہیں؟ بالکل سی بلوچ صاحب ایک بریک کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں نیاز اللہ نیاز سے۔ ویلکم بیک صحافی پروگرام میں۔ نیاز اللہ نیاز صاحب آپ نے سن لیا علی گور بلوچ صاحب کو کہ 2018 میں جو ووٹ تھے وہ ووٹ تو ان ووٹوں نے پی ٹی آئی کا بھی تو ہضمہ خراب کر دیا تھا۔ اچھا اس سے پہلے 2013 میں بھی ہوا تھا، یہ آپ کے سامنے۔ اچھا آپ دونوں جو ہے نا بس ایک دوسرے کو واضح یاد دلاتے رہے۔ اب مجھے سن لینا، دیکھیں ہم نے پھر یہ نہیں کیا کہ مجھے کیوں نکالا گیا اور ہم بھاگ گئے۔ 13 میں 2/3 میجورٹی، میں نہیں بولا نا، گور صاحب سن لیں، گور صاحب سن لیں نا، آپ سن لیں، گور صاحب سن لیں، گور صاحب سن لیں۔ گور صاحب میں تو غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیوں نکالا گیا اور ہم چلے گئے، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ ووٹ کو عزت دو، ہم اب تو رک گئے ہیں نا، اور آپ دینا بھی نہیں چاہتے تھے اس وقت، اب ہم کھڑے ہو گئے نا۔ ہم تو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب آپ بھی اس ریفرنس میں موجود تھے کہ آرٹیکل 218(3) یہ کہتا ہے کہ فری فیئر الیکشن کرانا۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشن کراؤ، اور حکومت کس کو جاتی ہے، عوام کس کو حکومت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمارا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ فارم 45 کا جو بن گیا تھا، جو آپ کے میڈیا سے نشر ہو رہا تھا کہ 201 ووٹ 201 سیٹ پہ پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے،
تو آپ نے تو بالکل سامنے رزلٹ فارم 45 بنا ہوا تو آپ نے اسی کو بنا کے الیکشن کمیشن سے سنبھالا ہی نہیں گیا، ویب سائٹ پہ چڑھایا. پھر چلیں اب آخر میں آپ دونوں سے آخر میں ایک دونوں سے نہیں لاسٹ پہ دیکھیں کہ آپ نے ایک چیز نہیں پوچھی، 9 فروری نہیں پوچھا، جوڈیشری کا نہیں پوچھا کہ کیا رول تھا 2024 کے الیکشن میں. پھر دوسری بات ہے کہ جو سہیل وڑیچ بات کرتا ہے نا صدق کے دل سے معافی سیاسی جماعتوں سے، ہم نے کبھی اس نے نام نہیں لیا کہ کوئی آرمی چیف نے یہ کہا ہے. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے جو بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، آپ اس کے خلاف ایویڈنس لائیں. چلیں ٹھیک ہے، اس کے اندر معافی وغیرہ تو کوئی نہیں، آپ نے کہہ دیا. اب دونوں نے اگر 2018 اور 2024 کی شکل میں ایک دوسرے سے بدلہ لے لیا ہے تو گور بلوچ صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اب ایک بار فری اینڈ فیئر، صاف اور شفاف الیکشن ہو جانے چاہیے اس ملک میں یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر الیکشن کو یہ منسوخ نہ کرے. 13 والا الیکشن کی اگر یہ دیتے ہیں مثال تو گور صاحب چھوڑے نا، بس ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اب ایک بار فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جانے چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ 24 کا الیکشن اور 18 کا الیکشن. یہ نیائی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں احساس ہو گیا ہے. اب احساس ہو گیا جب آپ بغلے میں جا رہے تھے ہماری سزاؤں پر، جب آپ مٹھائیاں کھا کے تصویریں بنواتے تھے. ہم نے تو کوئی تصویر بھی نہیں بھیجی اپنی مٹھائی کھاتے ہوئے کہ آپ کو سزائیں ہو رہی ہیں تو ہم مٹھائی کھا کے ہماری لیڈرشپ خوش ہو رہی ہے. تب آپ مٹھائیاں، جب آپ ثاقب نثار وہ واٹس ایپ پر کمیٹیاں بنواتے تھے، وہ مطیع اللہ جان صاحب بھی ساری کورنگ کرتے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ ایک بات کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو جلوں کے اندر جا کر احساس ہوا ہے. یہ احساس جب آپ باہر آئیں گے پھر دیکھیں گے کس وقت تک کا ہے. چلیں آپ مجھے آج بھی آپ کہتے ہیں ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ کو احساس؟ چلیں ٹھیک ہے، ان کو تو احساس ہو گیا. گور صاحب آپ کو ہوا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں یہ بتا دیں نا، آخر میں یہ بتا دیں 2018 کے جو الیکشن تھے 2024 کے الیکشن دونوں ایک جیسے تھے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو 18 کا الیکشن تھا وہ تو آر ٹی ایس سسٹم کا تھا، لیکن 24 میں تو کوئی آر ٹی ایس سسٹم نہیں. دونوں صاف شفاف تھے یا نہیں؟ نہیں. مطیع اللہ جان صاحب پاکستان کے ہر الیکشن پہ انگلیاں اٹھی ہیں. چلے ٹھیک ہے، ان انگلیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی پارٹی بھی بیٹھ کے بات کرنی ہے نا. چلے اس کا مطلب ہے اگر آپ بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہیں گے تو پھر آپ سیاستدانوں کو کیوں تانا دیتے ہیں؟ بالکل صحیح کہ فلان نون لیگ کی پارٹی. آپ تو یہ تو بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ اپنے آپ کو کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں. باقی لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ شہباز شریف صاحب سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی بیسیکلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ مذاکرات تو الٹیمیٹلی پھر طاقتور ادارے سے ہی ہوں گے نا، چاہے سامنے جو بھی بیٹھا ہو. نہیں دیکھیں اداروں کی بات بعد میں، کیا سیاستدان آپس میں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر متحد ہیں؟ بالکل رویہ تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، اب اس کا طریقہ میں صرف ان سیاستدانوں سے بات کروں گا جو میرے ساتھ کھڑے ہیں. چلے ٹھیک ہے، آپ شہباز شریف صاحب سے بات کر لیں گے. میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ شفافیت کیوں کریں جب عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، نیاز اللہ نیاز صاحب اور گوہر بلوچ صاحب. صحافی پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.